Assalamu alaikum. Welcome to this online audio lecture on Aligarh movement. This lecture is a part of a lecture series on Pakistan affairs and Indo-Pak history for CSS examination. I am Junaid Akram, the representative of the CSS circle. This is my platform, and here you will find many lectures, many informative and useful lectures for the CSS examination on various subjects. So today's topic is Aligarh movement. Aligarh movement is very important with respect to history of India and Pakistan affairs papers. A lot of objective type questions are set from this important topic, and in Indo-Pak history as well as Pakistan affairs, one subjective question is likely to be set from this topic as well. Aligarh movement is a very comprehensive question, and it's not a single movement, it's not a single-handed struggle by one person, that is Sayyid Ahmad Khan. Rather, it is a combined effort of many eminent Muslims who were either Sir Sayyid Ahmad Khan's students or his colleagues. So, my dear friends, whenever you are attempting a CSS question, a subjective question, beware, you have to divide your question, you have to divide your answer to the question in three parts, that is background, then the detail of the event, and then conclusion, so that your question might, the answer to the question by you is clear, lucid, and easy for the examiner to mark. And please, another tip. While attempting the answer, please make a rough sketch of the answer on the end of your answer paper sheet so that it's easy for you to generate your ideas in the first place and then gather them. Let's start the topic, Aligarh movement. Every historical event, ladies and gentlemen, has a background, and Aligarh movement is a very golden part of our history. Had there been no Aligarh movement, there would have been no Iqbal, no Jinnah, or no other Muslim leaders of eminence. Aligarh movement is the touchstone. Aligarh movement is the foundation of the Muslim struggle for independence, and I would say it's the start of Muslim Renaissance in India. Otherwise, Muslims were at the time very backward. They were lowly in comparison to the Hindus, who were advancing a lot intellectually, educationally, and economically. तो आइए चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ. पस मंज़र क्या है अलीगढ़ मूवमेंट का. ब्रिटिश रूल जब शुरू हुआ, मुगल्स को जब शिकस्त हुई, मुगल मुगल जो दौर था, औरंगजेब आलमगीर तक तो अच्छा रहा. औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में ही cracks began to appear in the Mughal Empire, and that empire, which was strong held, which was established by Akbar the Great, was broken into pieces. It was gradually, it had become a victim of degeneration. और आलमगीर की वफात के बाद तो it shattered. मरहटा आ गए, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आ गया. मुगल बेचारे बस, they were nominally the leaders, they were nominally the rulers of Delhi. जो मुगल एम्पायर था, that was restricted to, that was limited to only Delhi. और उसके बाहर जितनी भी उसकी सल्तनत के हिस्से थे, वो सब टूट फूट कर वो बिखर गए. पहले मरहटों ने लिए, उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली ने आकर उस पर कब्जा किया, और फिर वो भी भाग गया, अफगानिस्तान वापस चला गया. तो मुगल शहजादे जो पीछे रह गए, वो बस नाम के ही बादशाह थे. आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो भी बस जो दिल्ली का वो शाही कला था, उस तक ही उसकी सल्तनत बादशाहत महदूद थी. बहरहाल, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़माने तक मुसलमान ये समझते रहे थे कि अभी भी वो हुक्मरानी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, बादशाह मुसलमानों का अपना है. लेकिन जब बहादुर शाह जफर का एग्जिट हुआ थ्रोन से, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने उतारा, तो उसके बाद फिर मुसलमानों का कोई भी लीडर, कोई भी बादशाह नहीं रहा, और मुसलमानों को पता चला कि अब हमारा कोई भी बादशाह नहीं है, अब हमारी हुक्मरानी नहीं रही. वैसे तो सन 1757 के दौर से ही, जब टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरे इंडिया में कब्जा जमा लिया था, कलकत्ता जो इंडिया का
ایک ٹریڈ ہیڈ تھا، انڈیا کا کمرشل ہب تھا کلکتہ، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سینٹر تھا، اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی آہستہ آہستہ. جو ہماری رائل سٹیٹس تھیں، جو کنگلی سٹیٹس تھیں، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی انڈر تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سربراہی کو تسلیم کرتی تھیں. ایسٹ انڈیا کمپنی واز ان فیکٹ دی ایڈمنسٹریٹر آف دا ہول سب کانٹیننٹ. بہادر شاہ ظفر واز جسٹ اے پپٹ ان دیئر ہینڈز، اور وہ بھی صرف دہلی تک اور اس کے گرد و نواح تک. اور آخر میں یہ جو میوٹنی ہوئی which was a last ditch attempt by the Hindus and the Muslims by the Indians to free themselves of the British yoke. اس کے بعد میوٹنی کے بعد، میوٹنی میں شکست ہونے کے بعد تو پھر مسلمان بالکل ہی پیچھے رہ گئے. اگرچہ ہندو بھی شامل تھے، جو جھانسی علاقہ تھا وہاں کی رانی وہ ہندو تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہندو راجا تھے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان جو مقامی چیفٹین تھے، جتنے لوگ شامل تھے اس جنگ میں، میوٹنی میں، جسے انگریز غدر کہتے ہیں، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، اس میں ناکامی کے بعد جو سارا غصہ تھا انگریزوں نے وہ مسلمانوں پہ نکالا. دا برٹش ہیلڈ دا مسلمز ریسپانسبل فار دا میوٹنی. اور اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جینا تنگ کر دیا. اور پہلی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے لیے مسلمانوں پہ جینا تنگ کرنا اس وجہ سے بھی آسان تھا کہ مسلمان اس غدر تک مسلمان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوتے ہوئے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے کالجز میں تعلیم حاصل نہیں تھے کرتے. ہندو وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، ہندو بہت آگے جا چکے تھے، ریاضی، سائنس، جغرافی، ہسٹری جو انگریز پڑھایا کرتے تھے، جو ماڈرن نالج تھا. اور انگریزی ہندو اس سے بڑی جلدی، ہندو آہستہ آہستہ اس سے باخبر ہو گئے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے سن 1700 کے زمانے سے اپنے اسکول اور کالج بنانے شروع کر دی تھے. جیسے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج بنایا، وہاں انگریز ہندی، اردو یہ زبانیں بھی پڑھایا کرتے تھے اور خود پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ اپنا جو جدید تعلیم تھی وہ بھی انگریز پڑھاتے تھے. اپنی تعلیم انگریز دے رہے تھے کیونکہ انگریزوں کو پتا تھا کہ اب ان کی حکومت ہو گئی ہے اور انہوں نے بالآخر پورے ہندوستان پر اپنا غلبہ کر لینا ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے لوگوں کو مینٹلی اپنا محکوم کیا، ہندوؤں کو. اور کچھ مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی جس میں سے سید احمد خان بھی شامل ہیں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر سایہ جو ادارے تھے جو ان کے بنائے ہوئے تھے اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفاتر میں نوکری کرنے لگ جاتے تھے. تو اب دوستو مسلمان 1857 کی غدر اور اس کے بعد بہت ہی بری حالت میں تھے. میجورٹی مسلمانوں کی، سب مسلمانی، کچھ لوگ سر سید احمد خان، حالی، یہ ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ، یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو انگریزی تعلیم سے باخبر تھے اور انگریزوں کے ہی بنائے ہوئے دفاتر میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے دفاتر میں ہی، کورٹ کچہریز میں ہی کام کیا کرتے تھے، ایڈمنسٹریٹو آفیسز میں کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ انگریزی تعلیم سے بھی باخبر تھے، آشنا تھے، اور انگریزی مزاج سے بھی آشنا تھے. لیکن جو باقی مسلمان تھے، جو مسلم میجورٹی تھی، وہ بہت ہی بیکورڈ تھی، جبکہ دوسری طرف ہندو میجورٹی بہت ترقی کر رہی تھی اور انگریزوں کو وہ اچھے بھی لگتے تھے. تو اینی وے جو بیک گراؤنڈ ہے علی گڑھ موومنٹ کا وہ ہے بیکورڈنس آف دا مسلمس. دا برٹش رول اینڈ دا میوٹنی آف 1857، ڈیفیٹ ان دا میوٹنی آف 1857 made Muslims understand that they were a supine, helpless minority in India. مسلمانوں کو پتا چلا کہ اب تو حالات بہت خراب ہو گئے. بہادر شاہ ظفر کا جب اسے پکڑا گیا، اسے برما بھیجا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، جب اسے اور اس کی سلطنت کی دھجیاں بکھیری گئیں، جب جو ایک نامینل کنگڈم تھا، مغل کنگڈم تھا، اس پہ بھی ایک فل سٹاپ ڈال دیا گیا انگریزوں نے. اور 1857 کے بعد باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکمرانی لے لی جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے. اور اس کے بعد پھر حالات بالکل بدل گئے. ٹوٹلی جو ایک برٹش سسٹم تھا، برٹش سسٹم آف گورنمنٹ، وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. تو اب کیا ہوا، مسلمانوں کا ایک خیال تھا، ایک سمبولک ہی ایک سوچ ہی تھی کہ جی ہمارا بادشاہ تو ہے نا، ہماری حکمرانی تو ہے، وہ بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ they were no longer a separate and dominant group in Indian politics. پہلے تو بادشاہ اپنا تھا، جتنے بھی دوسرے ہندو راجا تھے چھوٹی موٹی پرنسلی اسٹیٹس کے، وہ بھی بہادر شاہ ظفر کو تسلیم کرتے تھے، دلی کے گرد و نواح کے تھے. اب بہادر شاہ ظفر بھی نہیں تھا، تو اب وہ راجے مہاراجے تو تھے ہندوؤں کے، مسلمانوں کا ایز سچ کوئی بادشاہ وغیرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد the British were distrustful of the Muslims because of the mutiny. میوٹنی کے بعد جو برٹش تھے انہیں مسلمانوں پر بہت غصہ تھا اور مسلمانوں پر بالکل بھی وہ ٹرسٹ نہیں تھے کرتے. ایک تو مذہبی وجہ تھی، عیسائی ہونے کے ناطے وہ مسلمانوں کے بہت خلاف تھے. دوسرا
مسلمان ان کی تعلیم کو برا بھلا کہتے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بنائے ہوئے اسکول اور کالجز تھے اس میں مسلمان اپنے بچوں کو پہلے نہیں تھے بھیجتے رہے, ہندو تعلیم حاصل کرتے رہتے وہاں, مسلمان نہیں تھے کرتے کہ جی حرام تعلیم ہے ہمیں خراب کرے گی, اٹ وڈ کرپٹ دا یوتھ, دا مسلم یوتھ. تو اس وجہ سے انگریزوں کو مسلمانوں پر ویسے ہی بہت غصہ تھا. تو جو سرکاری نوکریاں تھیں, جو دفاتر تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے, بعد میں جو ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جب برٹش گورنمنٹ نے باقاعدہ ٹیک اوور کیا راج, تو انہوں نے جو نئے آفیسز بنائے ایڈمنسٹریٹو آفیسز, تو اس میں انہوں نے ہندوؤں کو بھرتی کیا جنہیں انگریزی تعلیم آتی تھی. مسلمانوں کے وہ ویسے ہی خلاف تھے کہ یہ ہماری تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے نوکریاں بھی نہیں تھیں, اور پھر اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جینا بھی تنگ ہو رہا تھا. تو اب دوستو اس ایسے حالات میں سر سید احمد خان ایک واحد مسلمان تھے جنہیں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر افسوس ہوا. سر سید احمد خان is the person responsible for bringing a renaissance in the Muslim India. سر سید احمد خان پیدا ہوئے 1870 میں دلی میں, اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, انگریزی جانتے تھے, اور تبھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سروس میں شامل ہوئے. انہوں نے وہ سروس اختیار کی اور جج بنے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنائی ہوئی کورٹ کچہریوں میں ہی انہوں نے کام شروع کیا, اور جج بالآخر بھرتی ہوئے, جج میں ان کی ترقی ہوئی, پروموٹڈ ٹو بی اے جج. اور دوسرے لحاظ سے سر سید برٹش کی نظروں میں کیسے ایک ان کے منظور نظر تھے کہ انہوں نے میوٹنی کے دنوں میں برطانوی جو خواتین تھیں اور بچے تھے ان کی بھی حفاظت کی تھی. جس طرح میوٹنی غدر میں مسلمان اور جو ہندو سپاہی تھے وہ ان کی بیویوں کے, بچوں کے, عورتوں بچوں کے, اور جو انگریز بوڑھے اور جتنے عام لوگ تھے جوان انگریز جو انہیں نظر آتے تھے انہیں مارنے کے در پہ تھے. تو سر سید نے ان کی حفاظت کی, انہیں پناہ دی. اور جو دوسرے چیف ٹینس تھے, جو لوکل جو مسلم قبائل کے جو چیف ہوا کرتے تھے وہاں اس زمانے میں, انہیں بھی سر سید نے منایا. ہی persuaded them to give up their refractory attitude, their stubborn attitude. اور اس کے بعد سر سید نے اپنے مضامین بھی کچھ لکھے مسلمانوں کی حالات, مسلمانوں کی جو مسلمانوں کے بارے میں برے خیالات تھے انگریزوں کی نظر میں, انہیں ختم کرنے کے لیے, to bring about a rapprochement among the English and the Muslims. انہوں نے مضامین بھی لکھے, یہ ہم آگے ان کی سروسز میں پڑھیں گے. ایسے on the causes of the Indian revolt, اسباب بغاوت ہند, یہ انہوں نے مضمون نشر کیا 1858 اس کی اشاعت کی. یہ جو مضمون تھا یہ ایک بڑا ہی it helped quite beneficial for the Muslims, کیونکہ اس نے it changed the British mind a great deal. اس نے انگریزوں کو بتایا کہ مسلمان ہی ذمہ دار نہیں تھے بلکہ انگریز خود بھی ذمہ دار تھے. سر سید نے اس میں خاصے دلائل دیے کہ the British were ignorant of the Indian mind, the Indian temperament. ٹھیک ہے, یہ بڑا مدلل مضمون تھا اور مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا یہ مضمون. سر سید نے لکھا تھا, اور سر سید نے اور بھی بہت ساری خدمات دیں جسے ہم علی گڑھ موومنٹ کے ہی انڈر پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سر سید کے درجات بلند کرے. اگر وہ نہ ہوتے تو آج مسلمان شاید صفحہ ہستی سے, ہندوستان کی بات کروں, یہاں مٹ گئے ہوتے یا بہت ہی بری زندگی گزار رہے ہوتے, جھگیوں میں گزر بسر کر رہے ہوتے, کیونکہ انگریزی تعلیم تھی نہیں ان کے پاس. اس کے علاوہ رہن سہن بھی ان کا انتہائی تنگ نظری پر مبنی تھا, ایک فرقہ واریت اور مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے بس یہ لوگ. اس کے علاوہ انہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا مسلمانوں کو, اور بہت ہی برے حالات تھے. انگریز سے پہلے مغل دور میں تو جو کوئی صاحب شاعر ہوا کرتے تھے یا کوئی مصنف ہوا کرتے تھے یا کوئی حکیم ہوا کرتا تھا تو شاہی خزانے سے وظائف اسے وظیفے دیے جاتے تھے. لیکن اب انگریز کے دور میں تو ایسا کوئی نہیں تھا کام. انگریز تو مٹیریلسٹ پیپل تھے, تو مٹیریلزم وہ مادہ پرستی لے کر آئے تھے ہندوستان میں. تو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے جینا بہت مشکل تھا. اگر سر سید نہ ہوتے تو کوئی اقبال نہ ہوتا, بعد میں کوئی قائد اعظم نہ ہوتا. یہ جتنے بعد میں لیڈر آئے ہیں, وقار الملک, محسن الملک, علی برادر, جوہر علی اور رحمت علی, وہ سارے مرہون منت ہیں سر سید احمد خان کے. جتنے کالج اور اسکول بنائے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی ہی سر سید نے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آگے پڑھتے ہیں, آگے ان کے بارے میں. یہ تھا پس منظر, it was the background. Now let's read about Sir Syed Ahmad Khan's contribution and services. This is the crux of the Ali Garh movement. سر سید احمد خان کی جو کنٹریبیوشن ہے
علی گڑھ موومنٹ کا جو لب لباب ہے وہ سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشن ہے. ویسے تو علی گڑھ موومنٹ صرف سر سید احمد خان کی ہی خدمات کا نام نہیں ہے. علی گڑھ موومنٹ میں سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے ساتھی مولانا حالی، مولوی عبدالحق، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، یہ سبھی لوگ شامل تھے. ان سب نے اپنی اپنی تصانیف لکھی. سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا معاشرے کی تشکیل کا، مسلم معاشرے کو صحیح کرنے کا. ٹھیک ہے. تو سر سید احمد خان نے باقاعدہ اپنے جو علی گڑھ موومنٹ تھی، یعنی مسلمانوں کی بہتری تھی، اس کی جو تحریک تھی، اسے لانچ کیا 1876 میں. یعنی اپنے آپ کو دے دیا انہوں نے مسلم رائٹس کی سیف گارڈ کے لیے. اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن پہلے سروس بھی کر رہے تھے، سروس کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. لیٹ می ریفریز اٹ. ہی ڈیڈ ناٹ اسٹارٹ، ہی devoted himself completely. He had although dedicated himself to the safeguard of Muslims' rights, but now after he retired in 1876, he sat in the Governor General's Legislative Council from 1878 to 1883, wherein he safeguarded Muslim interests. گورنر جنرل، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو برٹش انڈیا تھا اس میں سب سے پہلے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا، جو ایڈمنسٹریٹر تھا، فورن منسٹر کے برابر ہوتا تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ، وہ سب سے بڑا ہوتا تھا انڈیا کا. اس کے بعد گورنر جنرل سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھا انڈیا کا، انگریز ہوتا تھا. اس کے بعد وائس رائے ہوا کرتا تھا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہائرارکی. تو گورنر جنرل کی لیجسلیٹو کاؤنسل، اسی میں بعد میں مسٹر جناح بھی بیٹھتے رہے ہیں. تو یہ گورنر جنرل کی لیجسلیٹو کاؤنسل میں سر سید بھی بیٹھے 1878 سے 1883، اور یہاں بھی انہوں نے مسلم انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی خاطر ہی لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ. تو سر سید احمد خان کی جو کنٹریبیوشن ہے دوستوں، اور علی گڑھ موومنٹ میں بھی یہی کو پرنسپلز آپ کو نظر آئیں گے. یہ سر سید کے فنڈامنٹل بیلیفز تھے، کو بیلیفز تھے ان کے، وہ باقی ان کے ساتھی بھی علی گڑھ موومنٹ والے بھی، وہ بھی انہی پر چلتے رہے. پہلا ہے لائلٹی ٹو دا رولرز، دوسرا ہے ڈیڈیکیشن ٹو ایجوکیشن، اور تیسرا ہے کیپنگ پالیٹکس ایٹ بے. لائلٹی ٹو دا رولرز یعنی برٹش رولز، جو برٹش رولرز تھے ان کے لیے اب وفاداری پیدا کرنی تھی مسلمانوں کو. مسلمان، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، انگریزوں کو بہت برا سمجھتے تھے. تو اب سر سید احمد خان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں انگریزوں کے لیے وفاداری پیدا کرنی ہے. وہ ہمارے حکمران ہیں، اور حکمرانوں کا جو اولو الامر ہوں ان کی اطاعت کرنی واجب ہے. تو سر سید نے لوگوں میں یہ سوچ ڈالی کہ ہمیں رولرز کا، اب جو بھی سر سید نے خدمات سر انجام دی ہیں علی گڑھ موومنٹ میں بھی، یہ جو ان کا کور پرنسپل تھا یہ چلتا رہا ہے. انہوں نے سکھایا، انہوں نے اس کی اشاعت کی ہے، باقاعدہ ترویج کی ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اس خیال کی کہ ہم سب مسلمانوں کو جو ہمارے رولرز ہیں ان کا مطیع ہونا ہے. اس کے بعد ڈیڈیکیشن ٹو ایجوکیشن، تعلیم کے لیے تو سر سید بہت ہی کٹر تھے. مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تو سر سید نے اپنے شب و روز وقف کر دیے تھے. He had devoted himself completely to the education of the Muslims، کیونکہ تعلیم اس وقت مسلمانوں کے لیے it was a big must. اور تیسرا جو ان کا کو پرنسپل تھا وہ تھا کیپنگ پالیٹکس ایٹ بے، مطلب سیاست سے الوفنس، سیاست سے دوری. سر سید کا تیسرا اصول تھا سیاست کو پس پش رکھنا، کیپنگ پالیٹکس ایٹ این آرمس لینتھ، کیپنگ اوے فرام پالیٹکس. کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ تینوں کو پرنسپلز ڈیٹیل میں ہم پڑھنے لگے. ان کی کنٹریبیوشن گھوم ہی ان تین کو پرنسپلز کی گرد رہی ہیں. سر سید کی کنٹریبیوشنز کو سمجھنا ہے تو یہ تین جو ان کے عقائد ہیں، بنیادی بیلیفز ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو سر سید کی جو سوشو پولیٹیکل سروسز ہیں، اب پولیٹیکل یہ نہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑ کے مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، نہیں. پولیٹیکل سروسز کا مطلب ہے ایز اے کمیونٹی ہی سروڈ دا مسلمز ایز اے کمیونٹی اینڈ ہی سیف گارڈڈ دیئر رائٹس اینڈ انٹرسٹ. ٹھیک ہے. تو دوستو اب سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جو ان کا پہلا پرنسپل ہے لائلٹی ٹو دا برٹش رولرز. اسے انہوں نے کیسے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، اور جو مسلم قوم تھی، جو انڈین مسلمز تھے، ان کی سوشل اینڈ پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے اسے کیسے استعمال کیا. He adopted this policy with a view to saving Muslims from the distress of the rulers. انہوں نے اسے کیوں استعمال کیا؟ تاکہ مسلمانوں کو بچا سکیں distrust. Adopted the policy of faithfulness to the British rulers with a view to saving Muslims from the distrust of the rulers. کہ جو رولرز کی نظر میں، برٹش کی نظر میں مسلمان ذمہ دار تھے میوٹینی کے، اور مسلمانوں کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ باغی ہیں.
اب سر سید نے جب یہ وفاداری کا برٹش رولرز کے لیے وفاداری کا اصول ایک حکمت عملی کے طور پر اپنایا تو ان کا ایک ہی نقطہ نظر تھا کہ مسلمانوں کو بچایا جائے انگریزوں کی نظر میں گرنے سے اینڈ ٹرائنگ ٹو اپلفٹ دا مسلم سوشلی اینڈ اکنامکلی، اور مسلمانوں کو اوپر لایا جائے، مسلمانوں کو بہتر بنایا جائے، ان کے جو سوشل اور ان کے معاشرتی اور معاشی مقام میں بہتری لائی جائے۔ اور وہ کیسے تھا؟ تھرو برٹش، اگر انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں گے، انگریزوں کے منظور نظر بن جائیں گے تو سرکاری نوکری بھی ملے گی اور ان کی بات بھی سنی جائے گی، ان کی ضروریات بھی پوری کی جائیں گی، ان کی مانگیں بھی سنی جائیں گی۔ تو اس لیے اب انگریزوں کی نظر میں مسلمانوں کو اچھا بنانے کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں جو بھی غلط گمان تھے وہ انگریزوں سے کے دلوں سے اور ان کے ذہنوں سے دور کرنے کے لیے سر سید نے مضامین بھی چھاپے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 1858 میں مضمون چھاپا تھا کازز آف دی انڈین ریوولٹ، اسباب بغاوت ہند، اور ایک اور بھی مضمون چھاپا تھا لائل محمڈنز آف انڈیا، ہندوستان کے وفادار مسلمان۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں پہ حملہ نہیں تھا کیا بلکہ انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں غدر کے دور میں۔ اب یہ سر سید احمد خان کا پہلا کور پرنسپل ہے فیتھفلنس ٹو دا برٹش، اور اسے ہم نے ان کی سروسز میں کیسے استعمال کیا انہوں نے وہ دیکھا ہے ہم نے کہ ہی اڈاپٹیڈ اٹ ایز اے پالیسی۔ اب جو دوسرا ان کا بیلیف ہے ایجوکیشن والا، ڈیڈیکیشن ٹو ایجوکیشن، اب وہ کیسے انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ پہلا تھا، اب یہ دوسرا ہے۔ اسے انہوں نے کیسے استعمال کیا ہے؟ اسے انہوں نے ایک نعرے کی شکل میں اپنا موٹو بنا لیا، انہوں نے ڈیووٹ یور سیلف ٹو ایجوکیشن، دس از یور اونلی سیلویشن۔ اب یہ مسلمانوں کو جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے، ان کا کہیں تقریر کرنے جاتے، کسی محفل میں بیٹھتے تو یہ بات ضرور کرتے کہ ڈیووٹ یور سیلف ٹو ایجوکیشن، اپنے آپ کو وقف کر دو تعلیم کے لیے، دس از یور اونلی سیلویشن، یہی تمہاری نجات ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ بیکاز ہندوز were fast inheriting the intellectual and material superiority which used to belong to the Muslims not so long ago, because just in the recent past, up till the Mughal Empire, up till the Mughal era, the Muslims were the intellectual trendsetters. The Muslims were philosophers. The Muslims were head and shoulder above other nations because they were the rulers. اور دوسرا، جب جتنے بھی مسلم بادشاہ تھے وہ مسلم فلسفیوں کو، مسلم شاعروں کو، مسلم ادیبوں کو دور دراز سے بلایا کرتے تھے، ہندوستان سے باہر سے بھی بلا لیا کرتے تھے۔ تو مسلمان انٹلیکچولی بھی اور مٹیریلی بھی، مالی طور پر بھی مسلمان اپنے دور میں بہت مستحکم تھے، لیکن جب ان کی حکمرانی ہی نہیں رہی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد جب مغل امپائر ٹوٹنے لگا ہے، مغل سلطنت ٹوٹی ہے مختلف ٹکڑوں میں، تو پھر ان بیچاروں کے پاس آہستہ آہستہ انٹلیکچولی بھی پیچھے ہوتے گئے، کیونکہ اب ظاہر ہے ایک قوم بیچاری بھوکی مر رہی ہو، اپنے جان کے لالے پڑے ہوں، تو وہاں کسی نے کیا لکھنا ہے، وہاں کسی نے کیا سائنسی ادب کرنا ہے، وہاں کسی نے کیا فلسفے پر یا کیا سائنسی تحقیقات کرنی ہے۔ تو وہی حال مسلمانوں کا تھا، ایز اے نیشن دے ور بریکنگ اپارٹ while on the other hand Hindus were organizing themselves۔ اور تعلیم پلیٹ فارم ہوتا ہے قوم کو آرگنائز کرنے کا، تعلیم سوچ بدل دیتی ہے لوگوں کی۔ ہندو بڑی جلدی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے تھے ایک قوم میں، into a nation، ٹھیک ہے۔ مٹیریل superiority which used to belong، اور مٹیریل superiority بھی، مالی جو برتری تھی وہ بھی اب ہندوؤں کے پاس تھی، سرکاری نوکریاں ان کے پاس تھی، کاروبار انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وجہ سے نہ ہی انٹلیکچولی نہ ہی مٹیریل، نہ ہی انٹلیکچول نہ ہی مٹیریل لیگیسی۔ تو اب سر سید نے ابھارا مسلمانوں کو، he urged the Muslims to gain education so that they might improve their circumstances۔ اب سر سید نے جو ایجوکیشنل جو تعلیمی خدمات دی تھی وہ کیسے دیں؟ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، اس کی کچہری میں جج تھے سر سید احمد خان۔ تو اب سر سید احمد خان کی مختلف جگہوں پر پوسٹنگ ہوتی رہی ہے، تقرری ہوتی رہی ہے، تبدیلی ہوتی رہی ہے، کبھی ایک جگہ رہے ہیں 4 سال، پھر 4 سال بعد کہیں اور چلے گئے ہیں، 2-3 سال کہیں ایک جگہ رہے ہیں۔ تو پہلے مراد آباد میں جب گئے تو انہیں خیال ہے مسلمانوں کے لیے مدرسہ بنایا جائے، اسکول بنایا جائے، تو انہوں نے یہاں ایک اسکول کھولا 1859 میں۔ پھر غازی پور میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو 1863 میں انہوں نے یہاں مسلمانوں کے لیے اسکول کھولا، اور سر سید جو بھی اسکول کھولا کرتے تھے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس میں ماڈرن ایجوکیشن کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کالجز کھولنے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، رسالہ بھی ہی پبلشڈ
تہذیب الاخلاق جو کہ چھپتا رہا 1871 سے 1897 تک، اور اس میں صرف سر سید خود ہی نہیں تھے لکھا کرتے، اس میں جو سر سید کے ساتھی تھے مولوی ابو الحق، مولانا حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، جتنے بھی اس زمانے کے اچھے پڑھے لکھے لکھاری تھے اور جو انگریزی تعلیم سے بھی آشنا تھے، وہ لکھا کرتے تھے سر سید کے ساتھ۔ جتنے بھی علی گڑھ موومنٹ کے جو بندے تھے، جو کارکنان تھے، جو ممبران تھے، وہ سب اس میں لکھا کرتے تھے سر سید کے ساتھ یہ مضامین۔ سر سید کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہی واز اے گریٹ پروز رائٹر۔ اسے انگریزی میں محمدن سوشل ریفارمر کہا جاتا ہے۔ تہذیب الاخلاق کو یہ آپ کے معروضی طرز میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی تھی 1873 میں، ایک انجمن بنائی تھی، یہ سائنسی انجمن تھی۔ یہ اس کا کیا کام تھا کہ یہ جو بھی ویسٹرن نالج تھی، جتنی مغربی فلسفی کی کتابیں یا ریاضی کی یا سائنس کی جتنی کتابیں ہوا کرتی تھیں انگریزی کی، انہیں اردو میں چھاپا کرتے تھے، یہاں کی مقامی زبانوں میں ان کا ترجمہ کرتے تھے تاکہ ہندوستانی مسلمان بھی ان سے آشنا ہو سکیں۔ اسی سائنٹیفک سوسائٹی کا ہی آرگن تھا علی گڑھ گزٹ، یہ باقاعدہ چھپا کرتا تھا اور یہ 1866 میں چھپنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بھی بنائی، اس کی تشکیل دی انہوں نے 1886 میں۔ اب یہ کانفرنس 1886 میں انہوں نے کس وجہ سے بنائی، یہ کانفرنس انہوں نے کیوں بلائی، منعقد کی، اس میں انہوں نے سب مسلم جو ساتھی تھے ان کے، ان سب سے یہ بات کی کہ مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ ایک تو میں کالج یہاں نہیں لکھ پایا، وہ تھا علی گڑھ کالج، جو کہ انہوں نے 1875 میں بنایا۔ اس کالج کا اصل نام تو ایم اے او کالج تھا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ اینگلو کہتے تھے کہ یہاں انگریزی تعلیم دی جائے گی، اور اورینٹل یعنی یہاں مقامی مغربی تعلیم بھی دی جائے گی۔ یہ 1875 میں، ہم سوری دوستوں میں یہاں نہیں لکھ پایا، سلائیڈ میں نہیں لکھ پایا، تو ابھی میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ تو دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو تیسرا سر سید کا کو بلیف تھا وہ کیا تھا۔ جو تیسرا کور بلیف تھا سر سید کا وہ تھا الوفنس فرام ایکٹیو پالیٹکس، کہ جو سیاست ہے اس سے دور رہنا ہے، سیاست میں نہیں حصہ لینا، کہیں بھی جلسوں وغیرہ میں حصہ نہیں لینا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس بنی ہے تو سر سید اس کے بالکل خلاف رہے۔ جتنے بھی مسلمان تھے سر سید نے پوری کوشش کی، سر دھڑ کی بازی لگائی کہ وہ انہیں انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھیں۔ کیوں؟ سر سید کہتے تھے کہ ابھی مسلمان سیاست کے لیے تیار نہیں ہیں۔ It was quite a reasonable, common sensical stance۔ سر سید کا سیاست کے بارے میں سر سید کی جو رائے تھی وہ بالکل بجا تھی۔ کیوں؟ وہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان were not ready for political adventure۔ کیوں نہیں تھے ریڈی؟ کیونکہ ہندو تو ترقی بھی کر چکے تھے، ہندو تو کب کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماڈرن تعلیم سے آشنا تھے ہندو، کاروبار انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے، بہت مضبوط تھے۔ مسلمان ابھی بیچارے ابھی تو پڑھنا شروع کیا تھا سر سید کے کھولے ہوئے اسکولوں میں، مسلمان تو ابھی طفل مکتب تھے ہندوؤں کے سامنے، they were immature politically۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایجوکیشنلی اینڈ اکنامکلی مسلمز were at the nadir، یعنی ایٹ دی لووسٹ ایب، نچلے درجے پہ تھے مسلمان ایجوکیشنلی، یعنی جو میجورٹی تھی مسلمانوں کی وہ پست تھی، بہت پستی کا شکار تھی۔ اکنامکلی بھی کچھ نواب تھے بس نام کے تھے، جو مغل بادشاہوں کے دور میں جن کے پاس جاگیریں تھیں، اب انگریز نے کچھ لوگوں سے تو جاگیریں ضبط کر لی تھیں، اب جن سے نہیں تھی کی کچھ لوگوں سے، بس وہ تھے، میجورٹی تو مسلمانوں کی غریب طبقہ تھا۔ تو اس وجہ سے ایجوکیشنلی اینڈ اکنامکلی مسلمز were at the nadir and he believed that Muslims should focus only on education and keep aloof from politics۔ سر سید نے کہا مسلمانوں کو کہ بھئی ابھی تعلیم کی طرف دھیان دو، بس سیاست سے دور رہو۔ Muslims had to free themselves from British distrust، اور سر سید نے یہ بھی کہا کہ ابھی مکمل طور پر برطانویوں کا آپ نے ڈسٹرسٹ نہیں جیتا، ان کا ٹرسٹ آپ نے نہیں جیتا۔ برطانوی لوگ ابھی بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، ابھی بھی آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ مسلمان کسی بھی وقت بغاوت کر لیں۔ And educate themselves at par with the Hindus۔ سر سید نے پہلے ہی کہا کہ مسلمان اس وقت تک سیاست نہیں کر سکتے جب تک کہ ہندوؤں کے برابر ایٹ پار، جب تک کہ ہندوؤں کے برابر تعلیم نہ حاصل کر لیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے تو وہ اتنا خلاف تھے کہ ایک بار یہ دا ٹائمز اخبار ہے 12 نومبر 1888 کا، اس میں سر سید کا بیان چھپا ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا، "It's my definite belief
that should the resolutions of the Native Congress be carried into effect, it would be impossible for the British government to preserve the peace or control in any degree the violence and civil war which would ensue. यानी सर सैयद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो हिंदू लीडर्स बात किया करते थे, सर सैयद ने उसके बारे में कहा कि मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर कांग्रेस की ये जो करारदादें हैं कभी इन पर अंग्रेज अमल दरामद कर दें तो इंडिया में सिविल वॉर छिड़ जाए, यानी मुसलमान और हिंदू आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, क्योंकि हिंदू लीडर्स तो डिमांड करते थे डेमोक्रेसी लेकर आओ, हिंदू लीडर्स डिमांड करते थे मजॉरिटेरियन रूल लेकर आओ, और इंडियंस को कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए नौकरियां दो। अब ज़ाहिर उसमें तो सारी नौकरियां हिंदुओं को मिलनी थी, तालीम उनके पास सबसे ज़्यादा थी, तो सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के भी खिलाफ थे और जो कांग्रेस की रेजोल्यूशंस और रिकमेंडेशंस थी उसके भी खिलाफ रहते थे। और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठकर मुसलमानों के जो रूल्स, मुसलमानों के जो राइट्स थे, सर सैयद ने इसी तरह सेफ गार्ड किए और हमेशा कांग्रेस की जितनी रिकमेंडेशंस और रेजोल्यूशंस उनके खिलाफ रहे और अंग्रेज़ों को आगाह करते रहे कि अभी अंग्रेज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अब अलीगढ़ मूवमेंट की हम एक बार फिर बात करेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट है क्या। यानी अभी हमने सर सैयद की खिदमत पढ़ी हैं, सर सैयद की खिदमत सिर्फ अकेले सर सैयद की खिदमत ही अलीगढ़ मूवमेंट नहीं है, ऑल्दो दे आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, दे आर द फाउंडेशन स्टोन, दे आर द क्रक्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का लुब्बे लुबाब है सर सैयद अहमद खान की खिदमत। लेकिन जो अलीगढ़ मूवमेंट है अगर उसे कुल मिलाकर देखा जाए, if we go into the depth of the Aligarh movement, it's about the work of not only Sir Syed Ahmad Khan but his colleagues, his students and his followers. Their combined effort, their joint venture is called Aligarh movement. ये क्या थी असल में? It was a cultural movement. कल्चरल मूवमेंट थी, यानी मुसलमानों की सकाफत से वाबस्ता थी, मुसलमानों की जिंदगी में तब्दीली लाने की ख्वाहां एक तहरीक थी। That strove to develop liberal values. ये जो एक तंग नजरी थी मुस्लिम उम्मा में, जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे जिनमें बहुत ही तंग नजरी जो तंग नजरी का शिकार थे, उसे ख़त्म करने वाली थी। ये मूवमेंट उसे ख़त्म करने के लिए चलाई गई थी। और ये मुसलमानों की कौन कौन सी जिंदगी के किन शोबों में इसकी रेंज थी, वो था सोशल लाइफ, एजुकेशन और रिलीजन। अलीगढ़ मूवमेंट ने मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी में भी तब्दीली वाक़ करने की कोशिश की। फिर उनकी तालीम, वो हम सर सैयद अहमद खान की खिदमत देखी हैं हमने, तालीमी खिदमत, अलीगढ़ मूवमेंट भी उन्हीं तालीमी खिदमत को आगे ले जाने का एक ज़रिया थी। और रिलीजन, दीन में भी सर सैयद के बहुत सारे मज़ामीन हैं दीन के बारे में जो सर सैयद के साथी थे। और अलीगढ़ कॉलेज में बाद में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाद में यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिला, तो वहाँ भी जो दीनी तालीम दी जाती थी वो भी मॉडर्न दीनी तालीम थी, यानी उसमें रीज़न अक्ल शामिल थी। अंधाधुंध उसमें मौलवी की बातों में आकर फजूल आंख बंद करके किसी भी इस्लामी वाक़े पर यकीन करने का नाम नहीं था, या फजूल जो डॉगमेटिज्म होता है या फनेटिसिज्म होता है, कट्टरपन, वो नहीं था। मजहब से कट्टरपन दूर करने के लिए अलीगढ़ मूवमेंट चली थी। अलीगढ़ मूवमेंट स्टूड फॉर हार्मनी इन कम्युनल लाइफ, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी इसमें मद्देनजर रखा गया था। यानी ज़ाहिर है मुसलमानों की सोशल लाइफ में अगर रोशन ख्याली पैदा होगी तो फिर मुसलमान हिंदुओं के साथ भी और बाकी जो कम्युनिटीज थी उनके साथ भी अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर मुसलमान तंग नजरी का शिकार हो तो हिंदुओं को भी मारेंगे, आपस में भी लड़ेंगे। अलीगढ़ियंस एडवोकेटेड ऑनेस्टी, कम्युनल सिंपैथी एंड सिंप्लिसिटी। सोशल लाइफ में इन्होंने मुसलमानों को क्या सिखाया अपने मज़ामीन से? मौलवी अब्दुल हक ने, सर सैयद अहमद खान ने अपने मज़ामीन से, हाली ने, इन सब ने अपने, हाली वैसे लिटरेरी पर्सन था लेकिन वो भी लिखा करते थे शायरी के साथ साथ, क्या कहते हैं, थोड़े बहुत मज़ामीन भी लिख दिया करते थे सब लोग। शिबली नमानी थे, बल्कि हाली शायर थे, शिबली नमानी मज़ामीन लिखा करते थे, डिप्टी नज़ीर अहमद मज़ामीन लिखा करते थे। ये मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए मज़ामीन लिखा करते थे कि दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ये ऑनेस्टी सिखाते थे जी, दयानतदार हो जाओ सारे। उसके अलावा कम्युनल सिंपैथी, आपस में सब मुसलमान एक उखुवत का जज्बा रखें, एक कम्युनिटी बनकर एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखें, और सिंप्लिसिटी और सादा जिंदगी गुजारें।
اس کے بعد جو تعلیم تھی علی گڑھ موومنٹ، یہ بیلنس پیدا کرنے کا ان کا مقصد تھا، بیلنس پیدا کرنا ویسٹرن لرننگ میں، کہ جو مذہبی جو جدید مغربی تعلیم مسلمان سیکھ رہے ہیں اب بالکل ہی انگریز نہ بن جائیں، بلکہ ایسٹرن جو ہماری جو مشرقی موریز ہیں، جو مشرقی روایات ہیں، ہماری جو ٹیچنگز ہیں، ان کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے بیس چھوڑ دینی ہے، ہم اپنا مشرقی پن چھوڑ دیں اور بالکل ہی انگریز بن جائیں، بھوری چمڑیوں والے۔ اور جہاں تک مذہب کی بات ہے تو یہ علی گڑھیئنز اسٹوڈ فار ریزن، عقل پر بات کرتے تھے، خواہ مخواہ مولوی کی باتوں میں آ کر اندھا دھند یہ واقعات انہیں تسلیم نہیں تھے کرتے۔ اینڈ ڈاؤن کرائڈ ڈوگما اینڈ فینیٹیسزم، کٹر پن سے اور ڈوگما یعنی ایک بات کو پکڑ لینا، اسے سچ مان لینا بغیر کسی تحقیق کے، اس کے بالکل خلاف تھے۔ اب یہ ساتھی ہیں سر سید احمد خان کے، علی گڑھ موومنٹ میں یہ بھی شامل تھے، اور بعد میں وقار الملک اور محسن ملک وہ بھی علی گڑھ کالج سے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ بھی علی گڑھ موومنٹ کا بعد میں جو ایک آف شوٹ، پولیٹیکل آف شوٹ تھا اس کا حصہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ بھی میں کہوں گا کہ علی گڑھ کے ہی علی گڑھ موومنٹ کا ہی ایک آرگن تھی مسلم لیگ بھی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ بعد میں مسٹر جناح وغیرہ اسے کہاں سے کہاں لے گئے، بعد میں پھر علی گڑھ سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا، لیکن مسلم لیگ بھی نہ بنتی اگر علی گڑھ موومنٹ نہ ہو۔ تو دوستو اس کے بعد ہے سکسیس آف علی گڑھ موومنٹ۔ یہ جو علی گڑھ تحریک تھی یہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ کیوں کامیاب ثابت ہوئی؟ کہ مسلمان جو 1857 کی غدر کے بعد انگریزوں کی بدسلوکی کا شکار تھے، ہندوؤں کو دیکھتے تھے اور آہیں بھرتے تھے کہ ہندوؤں کے پاس سرکاری نوکریاں بھی ہیں، اور ہندو بڑی جلدی ہی انگریزوں کی نظر میں بلند ہو کر سرکاری نوکریاں پا کر اپنے لائف سٹائل میں بھی بہت اوپر چلے گئے تھے، مالی طور پر بھی اوپر چلے گئے تھے، معاشرتی طور پر بھی بڑے مضبوط ہو گئے تھے، اور سیاسی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور مسلمان بہت پیچھے تھے، اور مسلمان اس کی وجہ سے پیسمزم کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ پیسمزم ختم ہو گیا علی گڑھ موومنٹ کی وجہ سے۔ اب مسلمان جب علی گڑھ کالج میں پڑھنے لگے، اور سر سید نے جو دوسرے شہروں میں جو اپنے مدرسے بنائے تھے، اور جو انجمن تھی، سائنٹیفک سوسائٹی تھی، اس کے قیام کی وجہ سے جو انگریزی کتابیں اردو میں پڑھنے لگے، اور انگریزی فلسفیوں سے، انگریزی تہذیب و تمدن سے واقفیت جو اب رکھنے لگے مسلمان، تو اب مسلمان پیسمزم چھوڑ گئے، انگریزوں کے ساتھ اچھا رویہ، انگریزوں کی بھی ڈسٹرسٹ جو تھا، انگریزوں کا بھی جو بدگمانی تھی، مسلمان اس سے بھی آزاد ہونے لگے آہستہ آہستہ۔ تو دے گینڈ اے نیو فاؤنڈ کانفیڈنس۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، برٹش نو لانگر ہیلڈ دیم ان سسپیشن، اب انگریزوں کو بھی ان پر شک نہیں تھا، انگریزوں کو بھی پتا چلا کہ یہ باغی نہیں ہے بلکہ یہ بھی عام شہری ہیں ہندوؤں کی طرح، انہیں بھی دے وانٹ ٹو لیو ان پیس اینڈ ہارمنی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دے نو لانگر ہیڈ ڈاؤٹ اباؤٹ them، اور ہندوز could not humiliate them۔ پہلے تو ہندو سیکریٹلی یا ایٹ ٹائمز اوپنلی بھی ہیومیلیٹ کرتے تھے مسلمانوں کو۔ ہندی مسلم کنٹروورسی 1867 میں، 1867 میں، وہ ایک ہندوؤں کی منظم کوشش تھی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی۔ تو اب ہندو بھی مسلمانوں کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہندوؤں کو بھی پتا چلا کہ مسلمان پڑھ لکھ رہے ہیں، مسلمان بھی انگریزی سیکھ سکتے ہیں، مسلمان بھی سرکاری نوکریوں کے خواہاں ہیں، اور جو علی گڑھ کالج کے جو گریجویٹس تھے انہیں پھر گورنمنٹ نوکریاں بھی ملنے لگیں۔ اب مسلمانوں کا جو ایک رینک تھا، ایک سٹیٹس تھا، وہ بھی بڑھنے لگا۔ اب ہندوؤں کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی ان کے برابر کے ہی شہری ہیں، انگریز انہیں بھی اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ تو دوستو پھر نتیجہ کیا نکلا علی گڑھ موومنٹ کا؟ کہ مسلمز ہیڈ گینڈ کانفیڈنس، مسلمان، اور یہ فرسٹ سیڈ تھا نیشنلزم کا۔ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ یہ قوم ہے، اور سر سید نے پہلی بار جو قوم کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا تھا 1867 میں ہی، جب وہ شیکسپیئر سے باتیں کر رہے تھے، جو ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھا انڈیا کا، اردو ہندی کنٹروورسی کے ہی بارے میں، ریگارڈنگ اردو ہندی کنٹروورسی، سر سید واز سیئنگ دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز آر ڈفرنٹ نیشنز۔ تو یہ جو نیشنلزم ہے، مسلمانوں کا جو نیشنلزم ہے، یہ علی گڑھ موومنٹ نے کافی حد تک اس کی بنیاد رکھی۔ ٹو نیشن تھیوری اس کی میں کوئی بات نہیں یہاں کر رہا، میں ایک نیشنلزم کی بات کروں کہ قومیت کا احساس پیدا ہوا مسلمانوں میں، تو یہ اس علی گڑھ موومنٹ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ Muslims began to take interest in trade, commerce and industry۔ اب مسلمان جب تعلیم حاصل کی، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، جب ماڈرن ورلڈ کے ساتھ مسلمان چلنے لگے، جب ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی، جو ماڈرن ٹریڈنگ پرنسپلز تھے وہ سیکھے، تو اب مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم اپنا دھیان دیتے ہیں
کامرس کی طرف، ٹریڈ کی طرف اور انڈسٹری کی طرف کارخانے بھی لگانے لگے، مسلمان ہندوؤں کی طرح ٹریڈ بھی کرنے لگے، تجارت بھی کرنے لگے، بالکل جدید طریقے سے جس طرح ہندو کیا کرتے تھے. اینڈ ریڈی ٹو ٹیک ان آن اے پیس آف ایکشن ان پالیٹکس. اب کچھ مسلمان وقار الملک محسن الملک علی برادران جو علی گڑھ کالج سے ہی نکلے تعلیم حاصل کر کے، اب جب انہوں نے حالات دیکھے کہ مسلمان تو استوار ہو گئے ہیں، the Muslims had established themselves, so now they began to house political aspirations in their bosoms. اب انہیں خیال آیا کہ بھئی اب ہم نے سیاست میں بھی حصہ لینا ہے اگر ہمیں اپنے رائٹس کو سیف گارڈ کرنا ہے، because we are a nation. اب انہیں خیال تو تھا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں انہیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی سیف گارڈ کرنا ہے. تو دوستو علی گڑھ موومنٹ کا سوال آج ہم نے کیا ہے. میرا لیکچر کسی حد تک بڑا تھا لیکن اس میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی پہلو بھی I have left no aspect of the علی گڑھ موومنٹ to the best of my knowledge untouched. سو پلیز اسے دھیان سے یا اسے سنیے، دھیان سے سنیے، اس سے نوٹس بنائیے، ان سلائڈس کو ذہن نشین کیجیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو CSS کے سوال عام سوال ہی ہوتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. یہاں آپ سے علی گڑھ موومنٹ پہ سوال انڈو پاک ہسٹری میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، پاکستان افیئرز میں پوچھا جا سکتا ہے، اور سوال کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی ڈائریکٹ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ رائٹ اور نوٹ آن علی گڑھ موومنٹ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کبھی سوال ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ڈسکرائب دا بگننگ آف مسلم نیشنلزم ان انڈیا. رائٹ اے نوٹ آن یا ہاؤ ڈیڈ دا پوسٹ میوٹنی پیریڈ affect the Muslims. ٹھیک ہے، یا what were the circumstances the Muslims had to face after the mutiny of 1857. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سوال مختلف پیرائے سے پوچھے جا سکتے ہیں، آپ سے مختلف الفاظ میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ نے دھیان دینا ہے، یہ علی گڑھ موومنٹ کے بغیر مسلم نیشنلزم پورا نہیں ہوتا. مسلم نیشنلزم پر اگر آپ کو سوال آیا ہے کہ ڈرا اے میپ آف مسلم نیشنلزم، ٹھیک ہے، ڈسکرائب in detail the emergence of the evolution of Muslim nationalism، تو اس میں علی گڑھ موومنٹ کا پہلا حصہ ہے. علی گڑھ موومنٹ کا the lion's share ہے مسلم نیشنلزم. یہ ٹو نیشن تھیری ہے تو بعد میں آئی ہے، تو مسٹر جناح کا اپنا تھیسس تھا، اس کا ریالٹی کے ساتھ یعنی جو مسلم میجورٹی کی سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جو مسلم نیشنلزم ہے وہ علی گڑھ موومنٹ نے بنایا ہے، سر سید احمد خان نے تشکیل دیا مسلم قومیت کو. تو کائنڈلی یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، یہ فیکٹس ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے، ذہن نشین ہونے چاہیے. اور CSS کا جب بھی آپ نے کوئی سوال حل کرنا ہے تو انالیٹیکلی حل کرنا ہے. میں نے یہ جتنی بحث کی آپ کے سامنے انالیٹیکلی کی ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھ کر کی ہے. کوئی بھی کسی بندے کا I was not biased in favor of any personality. جو سچ تھا، جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، وہ جو ہسٹوریکلی پروون ہے، ہندو اور مسلمان دونوں جو مانتے ہیں، میں نے وہی باتیں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور جو اچھی کتابیں ہیں میں وہی پڑھتا ہوں CSS کے لیے، وہی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ کوئی لوکل کتاب چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. تو یہ جتنا بھی the account I have shared with you regarding Sir Syed Ahmad Khan's life is quite authentic. So make sure you avail yourself of this great opportunity on my channel. Kindly subscribe to my channel. And please share my video with your friends who are preparing for the CSS examination. I wish you good luck for your CSS exam, inshallah, either this year or the next year. Keep working hard. Thank you very much. Allah Hafiz.